में इफ्तार हो जाए, नबी के घराने में इफ्तार हो जाए। अजान की आवाज तो नहीं आई, बल्कि एक आवाज आई, मैं एक मजदूर हूं, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप जो है ना वो इंतकाल कर चुका है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूं, क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी रोटी उठाई और एकदम उसी आदमी को दे दी, मौला अली इमाम हसन के हाथ में दे दी। बोले जाओ मेरे बेटे, जा अपनी माँ के बदले का दिया। ये नहीं फरमाया अपने अब्बा के भी बदले का दिया, नहीं नहीं, मौला अली ने फरमाया ले मेरे हिस्से का भी दे के आओ। फिर हजरत इमाम हसन हुसैन बोले जब बाप माँ बाप ऐसा करें तो बेटे भी तो हसन हुसैन है ना, अब्बा लीजिए, हम ये सखावत सिखा रहे हैं, ये लीजिए हमारा खाना भी दे के आइए। अब चारों लोगों ने खाना दे दिया और फिर ये दूसरे दिन की सहरी फिर पानी से की गई। नबीजादों ने, नबी के घर वालों ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने, शहजादी रसूल ने, नबीजादी ने, पैगंबर की बेटी ने खाना फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल की बेटी ने पानी जो पानी से आपने सहरी की और सहरी करने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहरी के लिए उठाया और आपने फिर उठाने के बाद पानी से फिर सहरी की। मौला अली फिर मजदूरी करने के लिए गए, फिर अपने बच्चों का ख्याल करके मजदूरी की, दूसरे दिन का रोजा रख के पानी से, और उसके बाद मौलाए कायनात मौला अली शाम के वक्त में अपने घर फिर आए और फिर सैयदा फातिमा ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, फिर खाना तैयार हुआ। फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाएगी तो मैं खाना खा लेंगे, अजान की आवाज आ जाए इफ्तार हो जाए, मगर अजान की आवाज मेरे भाइयों नहीं आई, बल्कि आवाज ये आई, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे कुछ अता कर सकती हैं? जिसके खुद के बच्चे 2 दिन बगैर सहरी के रोजे से बैठे हों, उस माँ के दिल से पूछो, वो बताएंगी कि खातून जन्नत का दिल कितना बड़ा है। हुजूर की बेटी ने उठाया, मौला अली ने उठाया, इमाम हसन ने उठाया, इमाम हुसैन ने उठाया और दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या मौला अली फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर आया, तवज्जो करो, फरमाते हैं 15 दिन के बाद मैं घर आया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, तो कहते हैं उन्होंने पानी दिया। सुने मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जिंदगी मुख्तसर है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, कुछ बात सुन लो, अहबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां, रहे न रहे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए, जो सांस से निकली है वो सब ने सुनी है, जो सांस से निकली है वो सब से, जो तार से निकली है वो सब ने सुनी है, जो सांस पे बीती है वो किसको खबर है। अब सुने, मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, फरमाते हैं उन्होंने जो है ना वो मुझसे पानी दे दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी, सैयदा खाना लाएं, आवाज आई तो अंदर गई, मैंने कहा आवाज खाना लाएं, नहीं आवाज आई, फिर मैंने कहा फातिमा कमरे में खाना लाएं, कहते मैंने कई बार आवाज दी ना, तो हुजूर की बेटी, अल्लाह अकबर, हुजूर की बेटी के अंदर से ये रुक जाएगी बारिश, अगर आप लोग यहाँ नहीं उठेंगे तभी रुकेगी, अगर उठोगे तो नहीं रुकेगी। अल्लाह अपने महबूब की इस महफिल को जरूर कबूल करेगा, वो बड़ा ही रोकने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। ए करीम अपने करम से रोक दे, ए रहीम अपने रहम से रोक दे, ए सुनने वाले, ए जानने वाले, ए करम करने वाले, तेरे महबूब के गुलाम यहाँ जमा हुए हैं, इनके दिलों में ये जिक्र हल्का ना हो जाए, मालिक इस जिक्र की बरकतों से रोक दे, हुजूर की बेटी के नाम नामी इसमें गिरामी से रोक दे, मौला रोक दे इस बारिश को थोड़ी देर के लिए, अपने करम से, अपने फजल से, अपने महबूब के इन गुलामों पे करम कर, ये आज इकट्ठे हुए हैं, इनके पास वक्त नहीं है तेरी बात सुनने के लिए, आज आए हैं मालिक जमा हुए हैं, इनको अपने फजल से नवाज दे, अपना करम फरमा दे। ऐ करम करने वाले तुझे मदीने के जर्रात का वास्ता देता हूँ, ऐ करम करने वाले अपने हबीब की मुबारक मुबारक जुल्फों का वास्ता तुझको कि तू मालिक थोड़ी देर के लिए रोक दे, अपने फजल से रोक दे, अपने करम से रोक दे। हजरत मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में गया तो मैंने कमरे में जाके देखा हुजूर की बेटी रो रही थी, मैंने पूछा ऐ सैयदा आप क्यों रोती हैं, ऐ खातून जन्नत, तो वो अर्ज करने लगी इस वजह से कि मेरे शौहर आए हैं और उन्होंने मुझसे खाना मांगा है, मैं खाना नहीं दे पाई हूँ,
کہ کیوں ایسا کیا ہوا؟ فرمان لگی جب آپ گھر سے گئے تھے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، اے علی مجھے شرم آ رہی ہے، میرا شوہر باہر سے آئے ہیں اور میں ان کو کھانا نہیں دے پائی ہوں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی نے جب یہ کہا تو مولا علی نے کہا آپ مجھے بتا دیتی کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج گھر میں کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے، گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، گھر میں کچھ پکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیتی۔ فرمایا جب اللہ کے رسول نے میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ مولا علی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا رونے، چونکہ مجھے خبر تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور فاطمہ میرے دل کے حال کو جانتی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں مزدوری کرنے کے لیے گیا، حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرماتے تیسرا دن ہوا میں مزدوری کرنے کے لیے گیا اور پھر میں جو لے کر کے آیا، نبی پاک کی بیٹی نے پھر کھانا بنایا اور پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے، مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی، اے نبی کی بیٹی، اے پیغمبر کی بیٹی، اے رسول کی بیٹی، میں ایک غیر مسلم ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایک قیدی ہوں، پورے مدینے میں نے بھیک مانگی ہے مگر کہیں مجھے کچھ نہیں ملا، مگر جب میں ابھی موڑ سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا اسے حضور کی بیٹی کے در سے مل جاتا ہے، اے پیغمبر کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر دیں۔ حضور کی بیٹی نے کھانا اٹھایا اور سیدہ خاتون جنت نے دے دیا، حسن نے دے دیا، حسین نے دے دیا، تیسرے دن کا کھانا بھی چلا گیا۔ ایک غیر مسلم بھی حضور کی بیٹی کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ جب کھانا لے کر کے چلے گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے مولا علی، نماز کے بعد پانی سے افطار کر کے تو امام حسن حسین بھوک کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ میرے نبی پاک نے اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا اور فرمایا یار علی تجھے مبارک ہو، تو کھانا تو زمین پہ کھلا رہا تھا مگر تیرے چرچے اللہ آسمان پہ فرما رہا تھا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ توجہ کرو میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں علی کھلائیں مگر 3 دن نہ بھوک، میاں 3 دن تک نہ بھوک، 3 دن تک بھوکے رہیں نہ پیاسے رہیں میاں، مگر یہ 4 دن تک کیوں نہیں ہوا اور یہ 2 دن کا کیوں نہیں بچا؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ حسین کو کربلا کی پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ اے حسین جب کربلا میں تجھے یزید 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے، ادھر دیکھو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے تو تو اپنی گردن کٹا دینا، پیاس کی وجہ سے اپنے قدم مت ہلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیٹھو بھائی 2 منٹ کی بات ہے، رک جائے گی بارش۔ نعرہ غوثیت، 2 منٹ مسلک اعلیٰ حضرت مداح رسول انام رک جائے گی اللہ کرے صاحب گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ یقین رکھو اللہ چاہے گا رک جائے گی، میں یقین سے کہہ رہا ہوں اللہ چاہے گا رک جائے گی، مجھے یقین ہے وہ چاہے گا تو روک دے گا۔ آپ تھوڑی دیر تو رکو، امتحان لیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی، میں کہہ رہا ہوں میرا رب چاہے گا تو رک جائے گی، میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی، آپ سمجھو۔ سبحان اللہ کہو، بتاؤ اس نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ تو پھر ادھر ادھر کسی کو نہ پکارو، جب بھی پکارنا ہو اپنے رب کو پکارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے اپنے رب کو سمجھا کب ہے؟ وہ تو دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک۔ ادھر دیکھو دل لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ اب تو نہیں جاؤ گے نا، نہیں دعاؤ گے نا؟ میری طرف دیکھو، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ کو احساس تو نہیں ہوا؟ بتاؤ حسین کو کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ جلدی بولو۔ آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اور وہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی سیدہ سبحان اللہ، طیبہ طاہرہ بولو عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات خاتون جنت۔ اب کربلا کا ذکر ہے، تھوڑا سنیں گے کربلا؟ تھوڑا سنیں گے کربلا؟ کربلا سنیں گے تھوڑا سا؟ مجھے لگتا ہے آپ اب سن لیں گے،
چونکہ رب نے بارش جو روک دی، سبحان اللہ، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی عظیم، اسے کوئی پکارے تو بے شک سنتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے مجھے پکارو تو پھر آگے کہتا ہے میں سمیع بصیر ہوں، علیم خبیر ہوں۔ قرآن کا انداز الگ ہے، قرآن سب کے سمجھ میں نہیں آتا، ہاں اس کے آتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ بس اب دیکھیں سیدنا مولا علی، اچھا امام حسین، دل لگا کے بولو، زور سے بولو یار، سبحان اللہ۔ امام حسین کون ہے آپ کو خبر ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، ان کو رازدار رسول کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں میری ماں نے، ادھر دیکھو توجہ کرو، قرآن جنگل میں بیٹھ کے کون سے میں پڑھ لیا لوگوں نے، کہاں حدیث پڑھی ہے؟ جو انہیں حضور کا مقام سمجھ نہیں آیا، کون سے جنگلوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ سنو، صحابی رسول ہیں، حذیفہ کہتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری ماں نے، صحیح حدیث ہے، میری ماں نے مجھ سے کہا حذیفہ جاؤ میری مغفرت کی حضور سے دعا کراؤ۔ اے بھائی آواز نہ کرو، میرے کیا دعا کراؤ؟ جلدی بولو یار، میری بخشش کی۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا تو حضور نماز میں تھے، مجھے موقع، پھر کہتے ہیں اگلی نماز میں گیا پھر بھی موقع، عشاء کی نماز ہو گئی موقع، حضور اپنے گھر کو چلنے لگے، میں پیچھے پیچھے، حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے، مگر سرکار نے فرمایا کون؟ حذیفہ، اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ وہ کیسا امتی ہے، وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے بدبخت، اس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اپنے بچوں کو کس نبی پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مشین ہے جس سے سونوگرافی ہوتی ہے اور جس سے یہ جانچ ہوتی ہے کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی، یہ مشین بتا سکتی ہے اس کو، یہ جو جانتا ہے کہ جس کو یہ جانتا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بتا سکتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اور جو یہ کہتا ہے اور جو یہ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ بتا سکتا ہے کہ اندر بیٹی ہے یا بیٹا، اور وہ نبی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، حضور کو کچھ خبر نہیں، اور یار حضور کو وہ خبر ہے جو اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی، غیب تو ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں پہ کبھی کھل جائے، اور یہ ایک بیسک بات ہے، اس کا جواب پوری دنیا نہ تو لا پائی ہے نہ لا پائے گی۔ سنو ایک بتا رہا ہوں، غیب اس کو کہتے ہیں جو کبھی انسان جان ہی نہ سکے، تو زمانے کے اعتبار سے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے، خدا کی قسم وہ غیب ہو نہیں سکتا۔ بتاؤ وہ غیب ہو سکتا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ 1.25 میل دور ہے، تو ان کو خبر ہو گئی تو یہ غیب ہے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ یہ غیب ہے؟ خدا کی قسم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ما زاغ البصر وما طغی، کہ جب میرے محبوب نے، اللہ کے محبوب نے جب اللہ کو دیکھا تو کتنے قریب سے دیکھا، ذرا غور تو کرو، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ میرا امام بولا اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تیری ماں کو بھی بخشش، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان میں اس کی بخشش، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں اور بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل میرے بھائی، سنت۔ میرے دوست، پھر حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا سنو حذیفہ، آج ایک فرشتہ آیا، اس سے پہلے وہ کبھی فرشتہ، اور اس نے آ کے مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے، اور آپ کے نواسے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار۔ بے شک سبحان اللہ، دل لگا کے ذرا بولو، ذرا مسکرا کے بولو۔ اب بتاؤ، یزید نے کہا میری بیعت کر لیں حسین، کیا کر لیں؟ شراب پیتا تھا، حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شراب پیتے، اور کوئی بگڑا ہوا آدمی اگر طاقت میں آ جائے تو بڑے فتنے پھیلا دیتا ہے، پھر جی
اگر کوئی بگڑا ہوا آدمی کو تھوڑا سا پاور مل جائے تو بغیر گارڈ کے کہیں جاتا تھوڑی ہے. آج کل لوگ بڑے بیوقوف ہیں. ہاں وہ سمجھتے ہیں عزت ملے گی 4-5 آدمی آگے پیچھے رکھ لو. مولا علی نے کبھی اپنا محافظ رکھا ہی نہیں. کسی نے پوچھا آپ کوئی حفاظت کرنے والا کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا موت تو خود حفاظت کرتی ہے جب تک اس کا وقت نہیں ہوتا. اچھا آج کل پی آئی پی کلچر ہے. معاذ اللہ پی آئی پی کلچر مسلمانوں میں. دنیا کا اتنا بڑا پی آئی پی اس کے بعد نہیں گزرا جتنا بڑا پی آئی پی عمر فاروق اعظم تھے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. مگر عمر کو رات کو نیند آتی تھی, ایسی نیند آتی تھی کہ پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے. بے اور شک. آج کل پولیٹیشین بیچارے اے سیوں میں کربٹیں بدل رہے ہیں مگر نیند نہیں آ رہی. یہی کیونکہ بات. انصاف کر کے اگر سو تو پتھر پہ بھی نیند آ جائے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. جو ہے کہ نہیں دل لگا کے بولو. امام حسین سے کہا اس نے کہ حسین نماز پڑھائے مجھے کوئی پرابلم نہیں, حسین مسجد نبی میں رہے مگر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. جب عبید اللہ اس نے جب بلایا ولید نے امام حسین کو, آپ ایسا کریں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں, تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. نہیں نہیں, معلوم کیا فرمایا؟ میرے جیسا یعنی میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. امام اسی فصاحت اور بلاغت کا جملہ بولا ہے کہ امام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کر رہا, نہیں فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, یعنی قیامت تک جو حسین کے جیسا ہوگا وہ یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, اور پھر سنو, مسلک اعلی حضرت, پھر سنو, علماء اہل سنت. پھر حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. اے کیا چھوڑا بولو, جلدی بولو. ہاں مدینہ ویسے 8 دن دل کی عادت سے دیکھو. ہمارے ربانی بھائی جاتے رہتے ہیں, قاری یوسف صاحب بھی ہو کے آئے ہیں, قاری مرسلین صاحب جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں بھی ان کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. میں سال میں 2-3 بار چلا جاتا ہوں. کیوں معلوم ہے کیوں معلوم ہے؟ میں زیادہ سوچتا نہیں, نقصان فائدے. یہ مسجد میں بیٹھ کے ڈھونگ نہ کیا کرو یا اللہ مدینہ دکھا دے, اور ادھر رجسٹریاں لکھی پہ لکھی جا رہی ہیں, ادھر زمینوں کے زمین اموال لگا دی, ادھر بینکوں میں لاکھوں روپیہ, ادھر پھر وہی ڈرامہ یہ اللہ مدینہ دکھا دے. حج فرض ہو گیا, عمرے کی دعا مانگ رہا ہے بے وقوف. ابے کیوں بے وجہ کی بات کرتے ہو بھائی؟ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. 8 دن سنو, 8 دن حاجی رہ کے جب نکلتا ہے تو بہت روتا ہے. اور کیوں رو رہے ہو حاجی صاحب؟ اور یار مدینہ چھٹ رہا ہے, میرے نبی کا مدینہ چھٹ رہا ہے. یار تیرے دل پہ تو ایسا درد ہے. او حاجی جی, وہ جو 52-53 سال جو مدینے میں رہے حسین, جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہی کہتے ہوں گے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. میرا امام مدینہ چھوڑ کے مکے آتا ہے, اور مکے سے پھر بڑے خطوط آتے ہیں ان کے کوفے والوں کو, ہم شیعان علی ہیں, آ جاؤ ورنہ یزید جیسے کے ہاتھ پہ ہمیں بیعت کرنی پڑے گی. آ تو جاتا مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں. اور توجہ کرو, امام نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا, جاؤ تم کوفے جاؤ. 40,000 لوگ مرید ہو گئے ایک رات میں. کہا آ جائیے حضور اچھا ماحول ہے. مگر جب دوسرے دن یزید کا دباؤ بڑھا, حکومت کا پریشر بڑھا, حکومت کے پریشر نے بڑے بڑے کو بدل کے رکھ دیا ہے. مگر سنو, جو حکومت کے پریشر میں نہ بدلا اس کا نام حسین ابن علی ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں سید صاحب. واہ 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 واہ. جلدی بولو. اب دیکھو امام علی مقام چل دیے. ادھر جب نماز پڑھائی کس نے؟ مسلم بن عقیل نے, آپ کے بھائی نے. تو جب سلام پھیرا تو 40,000 میں سے ایک بھی نہیں, کوئی حسینی نہ نکلا. میرے رفیقوں میں بجھا چراغ جلایا تو میں اکیلا تھا. بجھا چراغ جلایا تو میں. اب سنو, امام علی مقام جب نکل گئے تو راستے میں حر نے روک لیا, اور جب حر نے روکا آپ نے فرمایا کون سی جگہ
کہ یہ فرات کا کنارہ ہے، یہ وادی نینوا ہے، فرمایا یہیں ٹھہرو۔ سیدہ زینب نے کہا اور کہیں رکنے کو حکم نہیں دیا؟ فرمایا بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں میری شہادت ہونی ہے۔ میرے ابا نے ادھر ہی آ کے فرمایا تھا، حضور نے خبر دی تھی کہ فرات کے کنارے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور توجہ ہے کہ نہیں میرا امام عالی مقام؟ اور سنو ادھر دیکھو، جب موہن داس کرم چند گاندھی سے کسی نے کہا برٹش امپائر کے خلاف لڑنے جا رہے ہو، کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ برٹش امپائر ہے، پوری دنیا پہ حکومت ان لوگوں کی، آپ ان سے لڑ سکتے ہیں؟ کیسے آزاد کراؤ گے ہندوستان اس چرکے سے، اس سود سے کیسے کرو گے؟ کہا مجھے خبر ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا بھروسہ پھر کس پہ؟ کہنے لگا مجھے طاقت کے پہ بھروسہ نہیں ہے، مگر میں نے حسین ابن علی کی داستان پڑھی ہے کہ 72 کو مٹانے کے لیے بڑی لمبی چوڑی فوج آئی تھی، مگر 72 کے خیمے جہاں لگے تھے وہی لگ رہے ہیں، لمبی چوڑی۔ بے شک سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں سید صاحب، بہت خوب، اور سبحان سنو اللہ ذرا توجہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کو یوں بیان کیا کرو جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ یزید نے کتنے لوگ بھیجے؟ اچھا 72 کے مقابلے کے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ 100 سویلین نہیں تھے، فوجی، آرمی کتنی آرمی ہونی چاہیے؟ 72 کے لیے کتنی؟ 100 200 300 250 چلو 500، چلو 1000 نہیں، 1000 بھی نہیں، 2000 نہیں، 5000 نہیں، 10000 نہیں، 20000 نہیں، 22000 کا لشکر بھیجا ایک فوج کا۔ یزید سے کہا خط لکھ کے عبید اللہ میں زیاد نے، اور یزید کیا تیرا آپ نے یہ اتنی کیوں بھیجی ہے فوج؟ ارے 1000 بھیج دیتے، 72 کے لیے کافی تھی۔ یزید کا خط پوری دنیا کو حسین کی جرت، شجاعت اور جرت کا پتہ دے رہا ہے۔ اس نے یزید نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا عبید اللہ، سن تو نے جو لشکر گنا ہے 72 لوگوں کا، یہ تو گن لیا 72 ہے، یہ نہیں سوچا تو نے کہ 72 میں علی کے پوتے کتنے ہیں، علی کے نواسے کتنے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اب سنو کربلا، تھوڑا سا مائک بھائی ٹھیک کرو، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں؟ بس اب یہ سوال مائک دینا، بس اب یہ مائک میں نکالیے، ادھر زور سے بولو، دل لگ رہا ہے بھائی آپ لوگوں کا نہیں؟ حسین کربلا کے